के अंदर आप देखें तो ये न सिर्फ फाइनेंशियली करप्ट है, ये मॉरली भी करप्ट है। आप अगर देखें इस वक्त जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इलेक्शन कमीशन को की जो एक क्लास लिया है, जो डांटा जिस तरीके से कि आप जिस मुल्क में करोड़ों वोट जाली हों, आप जो आपकी असेंबली है उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। आपकी असेंबली में इस वक्त मोर देन 50% जाली डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं। आपके इस्लामाबाद के एक MNA जो सिटिंग MNA है, उन्होंने 6 अरब रुपया अभी पुलिस फाउंडेशन को जमा कराया। अब जब इस कदर मेगा करप्शन होगी आपकी, तो आप क्या कौम को मैसेज देंगे, क्या डिलीवर करेंगे? इनकी जब अपने पेट नहीं भरते तो आप इनसे खैर की तवक्को कर सकते हैं? उसके लिए सिर्फ ये है आपकी जो टॉप लीडरशिप है उसका, जो जैसे हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि उसका मरना जीना, उसकी एसेट, उसका सब कुछ इस मुल्क में हो। जिस वक्त उसका जीना मरना पैसा जायदाद सब कुछ इस मुल्क में होगा तो वो इस मुल्क के, इस धरती से, इस मट्टी से, इस कौम से प्यार करेगा और कभी गद्दारी नहीं करेगा। हमारे इस मुल्क में क्या हो रहा है कि आप देखिए, हमारे जो इस वक्त कायदीन हैं दूसरी जमातों के, मैं नाम इसलिए लेना चाहता कि वो हर्ट होंगे लोग, उनकी जायदादें, लोगों को सब पता है, उनकी जायदादें इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुबई में, तुर्की में, उनकी औलादें, उनका सरमाया, उनकी फैक्ट्रीज, उनका सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है। और वो बात वो करते हैं कि हम पाकिस्तान में खुशहाली लाएंगे। बताएं कि ये कोई उनके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि अपना तो सब कुछ उठा के वहाँ रख लिया और फॉरेन इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। कौन कोई, मतलब मैं कहता हूँ ये अक्ल के नाखन लें और कम अज़ कम ऐसी फजूल बातें न करें। सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपनी फैमिली को ठीक करें, अपनी पार्टी के अंदर एक जमहूरियत लाएं, अपने कैरेक्टर में जो कहते हैं वो करके दिखाएं। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक खुशहाली भी आएगी और जो एक जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी जो है वो उस वक्त वजह करेगी करप्शन के हवाले से जब वो गवर्नमेंट में आएगी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ और मेरे अलावा जितने देखने वाले हैं हमारे वो भी ज़रूर पूछना चाहेंगे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस बार जो इलेक्शन है वो चेंज का इलेक्शन होगा। लोग अगर वोट डालने के लिए निकलेंगे तो हो सकता है कि फैसला जो है वो हमारे गुज़िश्ता फैसलों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो। बहुत से लोगों की नज़रें हैं इमरान खान साहब की तरफ। क्रिकेट के हवाले से भी देखा जाए तो वो एक बेहतरीन कैप्टन थे और अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी हैं। मगर लोगों का एक सवाल ये है कि कल अगर वो इलेक्शन में आते हैं या उनकी जो एक कोर टीम है, उनकी लीडरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनकी शेडो कैबिनेट क्या होगी, कैसी होगी? लोग आपके प्लान जानना चाहते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी आके पुराने जो फुट स्टेप हैं या फुटप्रिंट फॉलो करने लग जाएं या अमेरिका के आशीर्वाद में आ जाएं? देखिए, असल में जहाँ तक बात है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारे CC और कोर कमेटी जो है उसमें इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग, इंतहाई प्रोफेशनल लोग। उन्हीं कॉम्पिटेंट लोगों के नाम लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के अलावा और किसी शख्स को नहीं जानते। असल में जो हमारी पार्टी की खुशकिस्मती ये है कि हमारा कायद बहुत बड़े स्टेचर का इंसान है, मतलब वो सिर्फ पाकिस्तान के आता है, इंटरनेशनली बहुत वेल रिकगनाइज है। और वही हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारे बाकी लोग हैं वो इतने उनके नीचे बोने हो जाते हैं कि वो जितनी मर्जी एफर्ट कर ले वो उनके साथ नहीं हो सकते। बाकी अगर आप देखें ना दूसरी जमातों के, उनमें 19-20 का फ़र्क होता है, 18-20 का फ़र्क होता है। हमारे कायद का स्टेचर इतना बड़ा है कि बाकी लोग जो है, आप हमारे सेक्रेटरी जनरल देखें, आप हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देखें अहमद खान साहब, डॉक्टर आरफ अलवी साहब देखें, जो वुमेन विंग की मोहतरमा फौजिया कसूरी साहब हमारी हैं, इसी तरह एहसन रशीद साहब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, असद कैसर हमारे पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हैं, नईमुल हक साहब हमारे सिंध के हैं, कासम हमारे बलूचिस्तान के हैं। मतलब इंतहाई सीजन किस्म के पॉलिटिशियन और अपने अपने फील्ड के प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन यह है कि फिर मैं कहता हूँ कि खान साहब का एक कद काट इतना ज़्यादा है कि ये लोग अपनी कोशिश के बावजूद भी, लेकिन मैं अगली बात आपको बताता हूँ कि जहाँ तक हमारी पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, अगर इंशाल्लाह जो जिस तरीके से हमारी पार्टी पंजाब और पख्तूनख्वा में अगला इलेक्शन जब आएगा तो मैं दावे से कहता हूँ कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा और पंजाब में स्वीप करेगी। जी, देखते हैं इन दावों की तस्दीक होती है कि नहीं। आप इसी तरह K2 क्लब में रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बैक आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हूं आपके साथ दिया रहमान और K2 क्लब में हमारे आज के गेस्ट जवेरिया सिद्दीक और मिस्टर जाहिद हुसैन काज़मी। बात हो रही है कुछ हार और जीत के हवाले से, और अगर आप कहना चाहते हैं कुछ तो डायल कीजिए हमारा नंबर 282341 और इसके अलावा जी
کالس کے علاوہ آپ ہمیں آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے SMS بھی کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, K2 لکھیے, اپنا نام, اپنے علاقے کا نام لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے 8881 پر. آپ کے SMS بھی پروگرام میں شامل کریں گے. سیاسی گفتگو جو ہے وہ خاصی گرما گرم جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہے, اور جویریہ اس وقت جو ہے وہ ان کے کچھ کے ذہن میں جو ہے وہ کچھ سوال کل بلا رہے ہیں جو وہ پوچھنا چاہتی ہیں آج کی ہماری مہمان شخصیت سے. جی جویریہ. ویورز کو پتہ ہے جب میرے کوئی ذہن میں چیز سما جائے تو پھر وہی ہوتا ہے. اچھا, کچھ ہم بات کرتے ہیں آپ کے کرکٹ کیریئر کے حوالے سے. آپ نے کرکٹ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. مجھے تو خیر کرکٹ کے ABC بھی نہیں پتا. جب میں ان لوگوں کے ساتھ کبھی میچ دیا کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں جویریہ کے ساتھ کبھی کوئی بیچ کے کم از کم کرکٹ کا میچ نہیں. میں نے ان سے 50 دفعہ یہ پوچھا بیچارہ کامران اکمل کون ہے, یہ مجھے دکھاتی یہ ہے. تھوڑی دیر بعد میں پھر کہتی کامران اکمل کون ہے, کہتی ہے سرجری نہیں کرا لی اس نے گراؤنڈ میں, یہی والا کامران اکمل ہے, یہ آؤٹ نہیں ہوا. خیر میرے یہ والے حالات ہیں اور مجھے پتا نہیں چلتا کہ کب آؤٹ ہو گیا اور کیا ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ جب اسپورٹس میں تھے آپ اور ہارتے تھے تو کس طرح سے اپنی فیلنگز پہ قابو کرتے تھے اور کیسے دوبارہ یہ اسپرٹ کرتے تھے کہ نیکسٹ ٹائم جیتنا ہے؟ ایکچولی میں کرکٹ ایز آل راؤنڈر کھیلتا رہا ہوں. تیز بال کرتا تھا, فاسٹ بالر تھا, اور ساتھ بیٹنگ پہلے نمبر پہ میں کرتا تھا. پھر میں اسٹیٹ بینک میں نے جوائن کیا ایز اے اسپورٹ بیس, کیونکہ وہاں پہ وہ جو کرکٹ ہے فرسٹ کلاس ہے. اصل میں جو جس لیول کی کرکٹ میں نے کھیلی ہے اور جو میں نے دیکھا ہے, اور جو ایز اے اسپورٹس مین آپ ہار کو بھی انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہار کوئی یکدم تو نہیں ہو جاتی نا. آپ ہار میں بھی آپ کو آپ کے کچھ لڑکوں نے پرفارم اچھا کیا ہوتا ہے, کچھ لڑکوں نے آؤٹ زیادہ کیے ہوتے ہیں, دوسری ٹیم سے کچھ لڑکے نے اتنی اچھی بیٹنگ کی ہوتی ہے, کچھ آؤٹ اچھے کیے ہوتے ہیں, کچھ کیچز بڑے آپ کو ایک یادگار ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے مومنٹ ہوتے ہیں جو کیچ ڈراپ بڑے یادگار ہو جاتے ہیں. مطلب ایسے ایونٹ ہوتے ہیں. آؤٹ ہو تو کیسا لگتا ہے؟ خیر وہ تو تکلیف ہوتی ہے بندے کو, بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے آج کوئی منحوس دن ہے, کوئی سامنے کوئی ایسا کوئی آج صبح پتہ نہیں کون ملا. اور میں کم از کم جب جاتا تھا تو بیٹنگ جب پچ تک جاتے ہوئے ضرور میں آیت الکرسی پڑھ کے تو میں جاتا تھا, اور جس دن میں اگر غلطی سے بھول جاتا تھا تو میں آؤٹ ہو جاتا. میں کافی زیادہ مجھے وہم کیا تک تھا کہ میں جب اگر نہیں پڑھتا تھا تو میں ڈبل فگر میں بھی آؤٹ ہو جاتا تھا. لیکن اس کے بعد یہ کہ جو جہاں تک بات ہے اس کی کھیل کی, آپ انجوائے کرتے ہیں, ہار ہو یا جیت ہو. بالکل. یہاں پر ایک انٹرپٹ کروں گی, کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میرا نام کلیم بھٹی ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی سلیم بھٹی صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے؟ کوئی کوشچن آپ کا ہماری مہمان شخصیت سے؟ جی میرا خزگی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم لوگ سیمی فائنل ہم ہارے ہیں, اور خیر اس قوم نے تو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو کاظمی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کا کہ کیا تاثرات تھے اس کے اوپر میچ کے اوپر؟ جی میچ ہارنے پہ عمران خان صاحب کے کیا تاثرات تھے؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے. جی اصل میں جو مجھے یاد ہے کہ جب پاکستانی ٹیم جا رہی تھی انڈیا کے دورے پہ تو شاید افریدی نے فون کیا اس وقت خان صاحب کے ساتھ. میں ڈرائیو کر رہا تھا کہیں, ہم اپنے پولیٹیکل کسی ایکٹیویٹیز کے لیے جا رہے تھے, تو اس نے خان صاحب سے ایک تو وشز کے لیے, بیسٹ وشز کے لیے اس نے وہ کال کی, اور پلس یہ کہ اس نے ٹپس مانگی تھی کہ کیا کرنا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے اسے کہا تھا کہ جو مصباح ہے اور یونس خان ہے, کیونکہ یہ رک کے کھیلتے ہیں, یہ آپ کو اگر دیکھیں آپ تو یہ اونچی شاٹیں کم کھیلتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا ان کو آپ اوپر کھلانا, مطلب 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن کھلانا. اس سے فائدہ ہوگا کہ ایک تو لوگوں کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, اور دوسرے ہوگا کہ جب جتنے ٹائم میں یہ سیٹ ہوں گے 5-7 رنزیں کرتے رہیں گے پر اوور, اور آخر میں ساتھ ساتھ آپ کے پاس وکٹیں بھی بچی رہیں گی. اور میں سمجھتا ہوں جو ایک ایز اے کریکٹر بھی اور ایک ویورز بھی, اور جو خان صاحب نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. اگر یہ مصباح اور اس کو یونس کو اوپر آتے, یہ کھیلتے آرام سے, تو میرے خیال میں آپ کے پاس وکٹیں سیو ہوتی. اگر سیو ہوتی تو آپ کو پریشر ہوتا ہے. 260 اتنی زیادہ رنزیں نہیں تھیں. خان صاحب نے تو انڈیا جا کے یہ بھی کہا تھا کہ انڈین ٹیم فیوریٹ ہے جیتنے کے لیے. اصل میں جو ہماری قوم کی ہے, کیونکہ ہم بڑے ایموشنل لوگ ہیں, ہم ہر چیز کو چاہتے کہ عمران خان کی بات ہے. عمران خان ایک ورلڈ کلاس کرکٹر ہے, نو ڈاؤٹ. ان کو پاکستان نہیں پوری دنیا اس حوالے سے رسپیکٹ کرتی ہے, ان کی بات کو ایک وزن دیتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا. انڈین ٹیم انتہائی بیلنس ٹیم تھی. ان کی اگر بالنگ دیکھیں اور اسپیشلی بیٹنگ دیکھیں ان کی, ہماری کیونکہ آپ دیکھیں بیٹنگ میں پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے لڑکے کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے سوائے یونس کے, کیونکہ جس کا نام بڑا ہو, جس کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ جس کے پاس آپ 40-50 رنز پر اننگز کی اس کی ایوریج ہو. بڑے کوئی سینچری والے لڑکے ہمارے پاس نہیں ہیں.
تو اس حوالے سے خان صاحب نے بات کی, اور وہ جو خان صاحب نے بات کی وہ خدا نخواستہ کو انڈیا کی ہمدردی میں بات تو نہیں کی یا پاکستان کے اس میں نہیں, جو ریئلٹی ہے اور قوم کے سامنے آ گئی. میری یہی کوشش ہے کہ جس طرح اس وقت مختلف چینلز پہ آپ بڑے کریٹیکل قسم کے ٹاک شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ٹاک شو ویسا نہ ہو. ہماری K2 کی ہمیشہ سے کوشش ہے, مگر پھر بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بات بیچ میں آئی جاتی ہے. حالیہ جو میچ تھا سیمی فائنل پاکستان ورسز انڈیا, اس سے پہلے گرما گرم قسم کا بیان دیا رحمان ملک صاحب نے بھی میچ فکسنگ کے حوالے سے کہ نظر ہے ہماری کھلاڑیوں پہ. آپ کو لگتا ہے کھلاڑی کی پرفارمنس جو ہے وہ, میرے کان میں آواز آ رہی ہے کہ سوال کا جواب ہم ضرور لیں گے مگر ایک کال لیں گے پہلے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون کال کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی سہیب بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی سہیب, کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی میں نے ظاہر بھائی سے پوچھنا ہے کہ یہ جو سے مصباح اور یونس خان کو, جو مطلب کہ ان دونوں کو اگر اسٹارٹ میں بھیجتے تو کیا پاکستان کا میچ ہم جیت سکتے تھے؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اور ان کا میچ کے رزلٹ کے بعد ظاہر بھائی کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. میرا دونوں سے ایک سوال ہے. جی یہ بیچارہ کامران اکمل, وہ جس کی میں شکل ہمیشہ بھول جاتی ہوں, اس نے اور مصباح نے آخر کیا کیا ہے؟ یہ دونوں سے میرا سوال ہے. سوری میں کریڈٹ نہیں دیکھتی, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اصل میں جو کرٹیسائز کرنا میں سمجھتا ہوں کیونکہ قوم پیار کرتی ہے, قومی ہیروز ہیں, ان کو کرٹیسائز بھی کرنا بھی ان کو. بیچاروں نے کیا کیا ہے دونوں نے, اصل میں جو کامران اکمل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کلاس کا وکٹ کیپر نہیں ہے جتنی قوم اس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے. یہ صرف اس سیمی فائنل میں نہیں, اس سے پہلے بھی اس نے ڈیفرنٹ میچز میں بڑے کروشل ٹائم پہ اس نے کیچ چھوڑے. اور سچن ٹنڈولکر کو 5 باریاں کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 17 پلیئروں کو آؤٹ کیا اس دن. اور جہاں تک بات ہے 260 رنزیں اس وکٹ پہ کوئی اتنی بڑی رنزیں نہیں تھی. یہ اگر تھوڑا سا پلان سے کھیلتے تو 40 اوور کا میچ تھا. یہ نہ اس وکٹ پہ گھاس تھا, نہ ان کے پاس کوئی جینوئن فاسٹ بالر تھے, اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی وہاں پہ وکٹ میں موئسچر تھا, نہ وہ کوئی موئسچر تھا اس وکٹ میں کہ بال سوئنگ ہو رہا ہے, کوئی سیم ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں صرف اور صرف ہمارے یہ جو ایک مس مینج ہوا ان سے, جو ہماری پلان جو ہے وہ شاید صحیح طریقے سے مینج نہیں ہوا. اور ہماری دعا ہے کہ آئندہ جو ہے آنے والے میچز جو ہیں, جو بھی جب میچز ہیں وہ اس گیم پلان کو فالو کریں اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں. ہمارے سیمی فائنل کے حوالے سے جی جویریہ جو ہے وہ اس وقت آنسوؤں سے رونے لگ جائیں گے. پتہ ہے میں آپ کے ساتھ ایک دکھ شیئر کرتی ہوں. ایک تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ پاکستان ہارا, دوسرا میڈم دیا نے زبردستی مجھے پورا میچ دکھایا جس کی مجھے علم بے نہیں پتا تھی کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کی بال کہاں جا رہی ہے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے کرکٹ کا. اور یہ دیکھ لیں مجھ پہ اتنا تشدد کیا انہوں نے پورا دن. مجھے فرسٹ ہاف بھی دیکھا, سیکنڈ ہاف بھی دیکھا, اس میں مجھے 3-4 لوگوں کے شکلیں یاد ہو گئی. کامران اکمل, وہ ان کا بھائی کون تھا, عمر اکمل, اور ایک وہ تھا بڑا اچھا سا بالر تھا ہمارا عمر گل, اور وہ شاہد آفریدی کی تو خیر کیا بات ہے. میں 5th کلاس میں تھی جب شاہد آفریدی نے پہلا میچ کھیلا تھا, اور مجال ہے اب تک ان میں کوئی چینج آیا ہو. مطلب مجھ میں اتنے چینجز آ گئے, مجھے لگتا ہے میں تھوڑی بوڑھی ہو گئی ہوں, لیکن مطلب شاہد آفریدی ویسے کہ ویسے ہی ہے جیسے ان کو میں نے یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کلاس میں دیکھا تھا. پوری قوم یہ سمجھے آپ کی 5th کلاس کا اور آپ کے سائنس کے پیپر کا دکھ جو ہے وہ میرے ساتھ سٹل ابھی تک ہے. میرا سائنس کا پیپر شاہد آفریدی آپ کی وجہ سے خراب ہوا تھا, اس لیے میں آج تک پھر میں نے کرکٹ سے توبہ کر لی. اس کے بعد انہوں نے پھر سائنس پڑھنا ادروائز تو یہ ابھی ڈاکٹر ہوتی نا. نہیں میں نے بالکل ڈاکٹر نہیں بننا تھا, نہ مجھے استانی بننا تھا, نہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا, مجھے کچھ یہی بننا تھا جو میں بنی ہوئی ہوں. یہاں پر یہ بتائیں کہ پوری قوم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ مصباح الحق نے ذمہ دارانہ بیٹنگ نہیں کی. بینگ اے کرکٹر آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں, کتنا قصور ہے اس کا؟ اصل میں وہ نروس گیم تھی نا. تو ہمارے جو لڑکے تھے خاص کر مصباح ہو گئے, اس ٹائم جس طریقے سے مصباح نے آخر میں رنزیں کرنی شروع کر دی تھی, رنزیں چلانی شروع کر دی تھی, اگر یہی 7-8-10 اوور پہلے کرتے, اس وقت ایک اینڈ پہ 4-5 لڑکے تھے آپ کے پاس, وکٹ تھی, تو سائیکلوجیکلی جو پریشر ہمارے طرف آیا تھا یہ اس طرف چلا جاتا. لیکن مجھے سمجھ نہیں کہ مصباح اتنا ڈیفینسو ہو گیا, اور پلس یہ کہ جو اسٹرائک تھا اس نے دوسرے لڑکوں کو دے دیا, اور خود وہ نان اسٹرائک اینڈ پہ کھڑا رہتا تھا, اور جب آتا بھی تھا وہ 2-3 بال ڈاٹ بال کھیل لیتا تھا, پھر رنز کر کے پار چلے جاتا تھا. جو 4-5 اوور آپ دیکھیں نا, اگر 38 سے لے کے آپ 44 تک اوور دیکھیں, اس میں انہوں نے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے, جو مینیجر تھے, جو کوچ ساتھ گئے تھے, پوری بارات گئی ہے ہماری پاکستان ٹیم کے ساتھ, ان کو کسی کو توفیق نہیں ہوتی کم از کم ان کو فوراً میسج دیں کہ بھائی ایک طرف سے رنزیں چلائیں. اور اس وقت رنزیں چلانے والا صرف مصباح تھا, اس سے رنزیں چلی. جو اس نے آخری 2 اوور میں 3 اوور میں اٹیمپٹ کی, اگر یہ تھوڑا سا پہلے کرتا نا اونچے اینڈ مارتا, لیکن اگر وہ اس کو رنزیں کرتا چلاتا تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں تھا. اچھا دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ مصباح الحق کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی. ایک اور کوشچن بھی میرے پاس ہے مگر ایک کال بھی ہے, پہلے ہم کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کال کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں عامرہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی عامرہ, کیا کہیں گی ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟
جی موضوع کے حوالے سے میں زاہد صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. جی سن رہے ہیں زاہد آپ کو. جی ان سے میں نے یہ کوشچن کرنا ہے کہ اگر یہ کامران اکمل کی جگہ اگر پیپسی کے ایڈورٹائز میں جو لڑکا تھا اگر اس کو رکھ لے تو مے بی وہ زیادہ کیچی اسپیک کر لیتا.